वफाक ने सिंध पर हमलावर होकर आइन की हुक्मरानी का उसूल पामाल कर दिया। आसिफ जरदारी का ऐलान, कहा अवाम आइन पामाल करने वालों को मुस्तरद कर दें। मियां साहब पीछे नहीं हटना, 2.5 अरब का पैकेज देना होगा। कप्तान ने याद दहानी करा दी। खैबर पख्तूनख्वा में VIP कल्चर के खात्मे का ऐलान। NA 154 में मुस्लिम लीग नून की विकेट गिराने के बाद तहरीक इंसाफ का जश्न। पीपल्स पार्टी का जयाला लोधरा के इंतखाब में जमानत जब्त करवा बैठा। टीम कमजोर लेकिन खिलाड़ी मुंहजोर। अजहर अली और हफीज को आमिर की कैंप में शमूलियत पर एतराज। अजहर अली और मोहम्मद हफीज को आमिर की कैंप में शमूलियत पर एतराज। दोनों का बॉयकॉट, जुर्म का एतराफ किया, सजा काट ली। ICC को भी कोई एतराज नहीं। अजहर और हफीज को आमिर की वापसी पर तहफ्फुजात क्यों? सबसे पहले जिक्र जश्न ईद मिलादुन नबी का। आज वो दिन जब नबी मेहरबान इस दुनिया में तशरीफ लाए। शामी साहब, आज ईद मिलादुन नबी शहर शहर गली गली कूचा कूचा आज दुरूद फ़ज़ा से फ़िज़ा, जो दुरूद सलाम से फ़िज़ा मुअत्तर थी। लेकिन दिन भर हम देखते रहे, बल्कि कल से, कि सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ चैनल्स पर भी, जो प्राइवेट छोटे चैनल्स हैं, वहाँ पर उलमा इकराम जो हैं वो इस बहस में मसरूफ़ नज़र आए कि क्या ईद मिलाद का दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। भाई ये जो हमारे उलमा इकराम हैं वो भी तो अब देखें ना हमारे सियासतदानों की तरह हैं। ये सियासतदान उलमा इकराम की तरह टॉक शो में देख लें किन किन नुक्तों पे उलझते हैं। तो ये एक मकतब फ़िक्र जो है वो ये कहता है कि क्योंकि ये दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और खिलाफत राशिदा के दौरान नहीं मनाया गया इस तरीके से, इसलिए इसको मनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। और दूसरा ग्रुप कहता है जिसमें अक्सरियत, भारी अक्सरियत जिसके साथ है, वो ये कहता है कि भाई ये मना नहीं किया गया इससे, और जो जिस चीज से मना ना किया गया हो उसको आप मना सकते हैं, उसको वो कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए ये बात दुरुस्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा के दौर में ये दिन इस तरीके से नहीं मनाया जाता था, और ये बाकी जो दूसरे दिन हम मनाते हैं वो भी इस तरह से नहीं मनाए जाते थे। और लेकिन ये कहना कि भाई इसको मनाने में कोई कबाहत है, इससे इत्तफाक नहीं किया जा सकता। देखिए दरमियान की बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये दीन का तकाजा है कि ये दिन मनाया जाए या दीन का कोई हिस्सा है, उनको इससे गुरेज करना चाहिए। बाकी देखिए हमारा कल्चर है, हमारी सकाफत है, हम मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों का एक अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी रवायत है, उसके मुताबिक वो तकरीबात का इनकाद करते हैं। तो हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, जब यहाँ भी जुलूस जो मेरा ख्याल कि जुलाई 1933-32 में पहला जुलूस निकला है यहाँ ईद मिलाद का हिंदुस्तान के लाहौर में। बल्कि मेराजुद्दीन एक नौजवान हुआ करते थे, उन्होंने ये बात सोची क्योंकि यहाँ हिंदू भी जुलूस निकालते थे अपने मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर। बैसाखी का जुलूस निकलता था और दूसरे और मेले ठेले होते थे। इसी तरीके से हमारे जो शिया भाई हैं वो भी जुलूस निकालते हैं यानी मुहर्रम के दौरान। तो उन्होंने सोचा कि ईद मिलाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, तो एक जुलूस निकाला जाए। तो अब वो जुलूस निकालना शुरू किया, और फिर पाकिस्तान बनने के बाद तो एक अनायतुल्लाह कादरी साहब हुआ करते थे, उनके नाम के साथ लिखा जाता था बानी मरकजी जुलूस। अच्छा। हाँ, ईद मिलादुन नबी। अच्छा। और उन्होंने फिर जुलूसों को इकट्ठा करके एक नई शक्ल दी। और कहते हैं क़याम पाकिस्तान के बाद जब सरदार अब्दुल रब निश्तर गवर्नर थे, तो उस वक्त ये सरकारी एहतमाम में ये दिन मनाया गया, और शाही किले में परेड भी हुई फौज की, और बाकायदा सलामी दी गई। और फिर ये सिलसिला क्यों पता नहीं किस तरह मुनक़ता क्यों हुआ बाद में। आज वैसे 21 तोपों की सलामी तो दी गई है। ये दिन जो है मैं समझता हूँ कि ये सरकारी तौर पर बाकायदा मनाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम यौम कायद आज़म मनाते हैं और यौम इकबाल मनाते हैं और उनकी अपने जो रहनुमा हैं उनकी याद ताज़ा करते हैं, ये तो हमारे यानी सबसे बड़े इंसान हैं दुनिया के, हमारे यानी सबसे बड़े रहबर हैं, रहबर आज़म हैं। तो उनकी याद ताज़ा करना या उनके दिन मनाना, उनको खराज अकीदत पेश करना, उस दिन मुसर्रत का आज़ार करना, तो इसका सरकारी एहतमाम किया जाना चाहिए। बस ये समझ लें
نہ تو ہندی کلچر جو ہے وہ اسلام ہے نہ عرب کلچر اسلام ہے. بالکل ٹھیک ہے. کلچر اپنا اپنا. دیکھیے اب مثلا جو حلال گوشت پکاتے ہیں نا آپ, تو حلال گوشت آپ عرب اپنے طریقے سے پکا سکتے ہیں, ہم اپنے طریقے سے پکا سکتے ہیں. امریکن اپنے طریقے سے پکا, اس کا برگر بنا لیں, اس کا قورمہ بنا لیں, اس کو روسٹ کر لیں. حلال ہونا چاہیے. اسی طرح لباس ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ہر ثقافت جو ہے وہ ایک اپنے مظاہر رکھتی ہے, اور ہندوستان میں رہتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلوس جو ہے تو بڑی مبارک بات ہے, اور اس میں پورے جوش و خروش سے حصہ لینا چاہیے. بس یہ نہ کہیں کہ آپ یہ کوئی دین کا تقاضا ہے, یا جو لوگ جلوس نہیں نکالتے یا اس میں شریک نہیں ہوتے وہ کوئی بے دینی کا ارتکاب کرتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں. آج جب ہم اپنے دیکھنے والوں سے آج کے جو موضوعات ان کو شیئر کر رہے تھے, تو میرے ذاتی دوستوں نے بھی, دیکھنے والوں نے بھی, جو اکثریت میں جو سوال پوچھا انہوں نے کہا آج کے دن کی مناسبت سے ظاہری بات شامی صاحب گفتگو کریں گے اس دن کے حوالے سے, لیکن ساتھ میں آج ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کون سی ایسی سیرت کی کتب ہیں جنہیں پڑھا جائے جن میں فقہی جو ڈومیننس ہے وہ کم ہو, اور ایک نیوٹرل کتاب سیرت پہ جو لکھی جاتی ہے. کتب تو سیرت کی کئی موجود ہیں. صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے. خود سیرت نبوی جو سید سلیمان ندوی کی ہے, بہت ضخیم کتاب ہے. پھر محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب کی ہے. ایک مولانا سلیمان منصور پوری کی کتاب ہے. اور اچھا ایک کتاب ایسی ہے جو ایک بوسنیا کے ایک وزیر تھے, انہوں نے لکھی. وہ غیر مسلم ہے لیکن محمد رسول اللہ اس کا ترجمہ چھپا ہے. وہ ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے. تو بہت کچھ لکھا گیا ہے, لوگ پڑھنے کے لیے کمر ہمت کس لیں اور سیرت کا مطالعہ کریں. عبدال بیلا صاحب کی کتاب آقا, عبدال بیلا صاحب کی کتاب تو آخر میں چھپی, جو یعنی لیٹسٹ کتاب ہے, بہت عمدہ کتاب ہے. اور یہ ہمیں پڑھنا چاہیے سیرت جو ہے. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیے, بڑی اہم بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بلا شبہ. یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ہر دنیاوی چیز سے ان کی محبت جو ہے زیادہ ہونی چاہیے ہمارے دل میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچنا. محبت جو ہے وہ اطاعت پیدا کرتی ہے. جب آپ کسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں نا, تو جس سے آپ کو محبت ہو جائے, بے چینو چنا اس کے سامنے اس کی بات مانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے, ان کی اطاعت کی جائے. آپ دیکھیے نا, آپ کو کچھ چھوٹے موٹے معاملات میں کئی محبت ہو جاتی ہے تو آپ اسی طرح کی خوشبو استعمال کرتے ہیں, اس طرح کا رنگ کرتے ہیں, ویسے کپڑے پہنتے ہیں جیسے ان کو پسند ہوتے ہیں. تو اگر چھوٹے موٹے معاملات میں آپ کا یہ عالم ہے, آپ کی شخصیت پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ نہ سمجھے ذاتی طور پر آپ, بلکہ سارے لوگ جو مخاطب ہیں میرے, تو آپ یہ دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دعویٰ کریں اور نہ ہمارے کردار میں نہ ہم ویسی دیانت کا مظاہرہ کر سکیں, نہ امانت ہماری درست ہو, نہ ہم صدق دلی سے کام کریں, نہ ہم ان کی ایک ایک قدم پر ان کی پیروی کے بارے میں سوچیں, تو پھر محبت کا دعویٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوالات اٹھ جائیں گے. بالکل. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل 25 دسمبر ہے اور کل حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت بھی ہے. تو اس حوالے سے جو مسیحی برادری ہیں ہمارے, ان کو ہم ہیپی کرسمس بھی کہتے ہیں. اور کل قائد اعظم محمد علی جناح کا شامی صاحب 139واں یوم ولادت بھی ہے. تو کل ہمارا پروگرام نہیں, اس لیے ہم دونوں موضوعات کو آج پروگرام میں زیر بحث. ہمارا ربیع الاول کا مہینہ ہے نا, وہ تو چاند کے مہینے سے ہوتا ہے, چاند کے کیلنڈر کے حساب سے ہم مناتے ہیں. اور 25 دسمبر تو فکسڈ ہے کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو اس لیے یہ اس دفعہ حسن اتفاق یہ ہے کہ جو ہمارا عید میلاد ہے, آج میلاد کل کرسمس, اور کل کرسمس ہے, تو ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان کو مبارک ہو. اور جاوید مہر صاحب نے ایک مجھے میسج بھیجا ہے کہ دیکھیے کیسا مبارک دن ہے کہ آج پاکستان کے مسلمان اور عیسائی جو ہیں, مسیحی جو ہیں, ان کے گھروں میں یکساں چراغاں ہو رہا ہے. ماشاءاللہ, واہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت محترم ہیں, ہمارے نبی ہیں, ان کو تسلیم کرتے ہیں. اگر ہم ان کو تسلیم نہ کریں, ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور پھر ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ماں کے صرف پیدا ہوئے ماں کے بطن سے, باپ کے بغیر. اب یہ بھی ان کا اعزاز ہے, منفرد
کوئی دوسرا شخص ایک ایسا نہیں ہے دنیا میں یا اس کائنات میں جو اس طرح پیدا ہوا ہو. اب اس میں ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے تو میں نے کہا بھائی آپ دیکھیے آپ کو ان پہ تعجب کیوں ہو رہا ہے, آدم اور حوا پہ کیوں تعجب نہیں ہو رہا؟ آدم علیہ السلام تو نہ ماں نہ باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے. تو پھر قائد اعظم کا یوم ولادت ہے, اور دلچسپ بات یہ ہے ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا یوم ولادت بھی 25 دسمبر کو ہے. آج ان کی رہائشگاہ پہ میلاد کی تقریب تھی, خود وہ وہاں بیٹھے رہے پوری تقریب میں, انہوں نے اٹینڈ کی وہ تقریب میلاد. تو کرنی چاہیے تھی. اور ان کے جو کئی مداح ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی ایک چھوٹی موٹی تقریب کل منائیں گے ان کی. میں نے کہا چلیے ہماری نیک تمنا ہے, ان کے بھی ساتھ ہیں. تو یوم قائد اعظم جو ہے, قائد اعظم کی سالگرہ بھی قوم کو مبارک, اور جو مسلم لیگ نون کے جتنے زعما ہیں اور کارکن ہیں ان کو نواز شریف صاحب کی ان کو نواز شریف صاحب کی جو سالگرہ ہے وہ بھی مبارک, اور جو مسیحی ہیں ان کو کرسمس مبارک. تو اب دیکھیے قائد اعظم کا ایک بڑا عجب گہرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تھا. اور جب ان کے آپ بیانات پڑھے, ان کے جو پیغامات عید میلاد النبی کے موقع پر دیے ہیں, اور پھر ساری زندگی دیکھیں زندگی گزاری ہے مسلمانوں کی خدمت کرتے ہوئے, اور ان کے لیے ایک سب سے بڑی مملکت مسلمان مملکت دنیا کی حاصل کی قائد اعظم کی جد و جہد سے ممکن ہوئی. اور بڑی دلچسپ بات میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی ایک پڑھ رہا تھا, ایک ہمارے ایک سابق بیوروکریٹ تھے, آئی جی بھی رہے پنجاب کے, سیکرٹری داخلہ تھے, فضل حق صاحب. ان کا وہ ایک جوانی میں قائد اعظم سے ملنے کا اتفاق ہوا, بعد میں پولیس افسر تھے, تو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب سے بھی ملنے کا, ان کی خدمت میں حاضری کا بہت اتفاق ہوا. تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے یہ کہا, بتایا ان کو ایک بار کہ قائد اعظم نے ایک ذکر کرتے ہوئے ان سے یہ کہا تھا کہ جب وہ 1934 میں جب واپس آئے ہیں لندن سے پاکستان ہندوستان میں, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ان کی زیارت ہوئی, اور انہوں نے حکم دیا کہ تم ہندوستان جاؤ, وہاں مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے. عمر شبیر عثمانی نے کہا کہ قائد اعظم نے مجھے روک دیا کہ یہ بیان آپ آگے لوگوں کو نہ بتائیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے اس کی ترویج ہو اس طرح سے کوئی ایک جو لوگ تاکہ یہ الزام نہ لگائیں کہ وہ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں, وہ ان پہ یقین نہیں رکھتے تھے. انہوں نے چپکے سے خاموشی سے یہ بات بتائی, بہرحال یہ بات ایک ریکارڈ پر آئی. اور قائد اعظم دیکھیے جو ہمارے یہ خان افقلات ہیں, ان کے پوتے جو ہیں ان کے تو میں نے گفتگو خود سنی, بھی پنجاب یونیورسٹی میں بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہمارے دادا جو تھے وہ ریلکٹنٹ تھے کہ پاکستان کے ساتھ علاقات کا ہو کہ نہ ہو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں زیارت ہوئی اور کہا مسلمانوں کی جو ریاست قائم ہوئی ہے اس سے اپنا تعلق جوڑ لو, اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا الحاق کا. تو قائد اعظم کی اگر آپ سیرت کے موقع پر جو ان کے پیغامات ہیں ان کو دیکھیں, ایک پیغام ان میں سے ہم نے آج دیکھا, اور اسے ہم نے اس کا وائس اوور ریکارڈ کروایا تحت لفظ کے ساتھ کہ قائد نے کیا کہا ایک ایسی ہی تقریب کے موقع پر. ناظرین وہ آپ سنیے. 25 جنوری 1948 کو کراچی میں گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کے موقع پر اپنے اعزاز میں کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دیے گئے ایک استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, آج ہم اس عظیم شخصیت کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جن کے لیے نہ صرف کروڑوں دل احترام سے لبریز ہیں جبکہ جو دنیا کے عظیم ترین لوگوں کی نظر میں بھی محترم ہیں. میں ایک حقیر آدمی اس عظیم المرتبت شخصیت کو کیا خراج عقیدت پیش کر سکتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم راہبر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم قانون عطا کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم مدبر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم فرمانروا تھے جنہوں نے حکمرانی کی. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو بلا شبہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو بالکل نہیں سراہتے. اسلام نہ صرف رسم و رواج، روایات اور روحانی نظریات کا مجموعہ ہے بلکہ اسلام ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ بھی ہے جو اس کی حیات اور اس کے رویے بلکہ اس کی سیاست اور اقتصادیات وغیرہ پر محیط ہے. یہ وقار، دیانت، انصاف اور سب کے لیے عدل کے اعلیٰ ترین اصولوں پر مبنی ہے. ایک خدا اور توحید اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے.
اسلام میں ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں کوئی فرق نہیں. مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کے بنیادی اصول ہیں. اس زمانے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادہ تھی. تاجر کی حیثیت سے لے کر فرمانروا کی حیثیت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالا کامیابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ترین انسان تھے جس کا چشم عالم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نظارہ نہیں کیا. 1300 سال گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمہوریت کی. سر ایک بریک لے لیں اب یہاں پر. ٹھیک. ایک بریک کے بعد ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم کی یوم ولادت کی جو کل ہے 25 دسمبر کو. تو قائد کے مزار کے کچھ ہی فاصلے پر قائد اعظم اکیڈمی بھی واقع ہے. اس کی جو حالت زار ہے دیکھیں اس کا جو ڈائریکٹر ہے نا وہ مقرر نہیں ہوا عرصہ دراز سے. کوئی قائم مقام صاحب ہے وہ ہیں ایک لیکن وہ گریڈ 17 کے افسر ہے نا جی. سرکاری افسر تعلق جو ان کا ریسرچ سے ان کے سپورٹ کر دیا گیا ہے. اور یعنی کوئی مصیبت یہ ہے کہ یہ عمارتیں بن جاتی ہیں، ادارے بن جاتے ہیں، اور اس جتنے قومی ادارے اس طرح کے ہیں اکثر و بیشتر وہاں خاک اڑ رہی ہے. تو دیکھیں ذرا اس کا قائد اعظم اکیڈمی کا کیا حال ہے. یہ ہمارے محمد یونس آفریدی ہیں کراچی کے دنیا نیوز کے کورسپونڈنٹ. بڑی محنت سے انہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے. دیکھیے ذرا. زندہ قومیں اپنے اسلاف کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تاریخ مرتب کرتی ہیں. اس مقصد کے لیے 39 سال قبل قائد اعظم اکیڈمی قائم کی گئی تھی. اکیڈمی کا قیام قائد اعظم کی 60 سالہ جشن منانے کی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں عمل میں آیا تھا. کمیٹی کے چیئرمین سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور وائس چیئرمین عبدالحفیظ پیرزادہ تھے. اکیڈمی کے قیام کا مقصد قائد اعظم محمد علی جناح، تحریک پاکستان اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے حوالے سے مستند تاریخ مرتب کرنا تھا. لیکن قائد اعظم اکیڈمی آج زبوں حالی کا شکار ہے. وہاں موجود لاکھوں دستاویزات اور کتابیں غیر محفوظ ہیں. گزشتہ 2 دہائیوں سے فیومیگیشن نہ ہونے کے باعث کتابوں اور دستاویزات کو دیمک لگنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. 1 دہائی سے اکیڈمی میں ریسرچ کا کوئی کام نہیں ہوا. ابتدا میں اکیڈمی وزارت تعلیم، پھر کیبنٹ ڈویژن اور آج کل کلچرل ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہے. 9 لاکھ روپے میں خریدی گئی بلڈنگ کا کوئی پرسان حال نہیں. اپنے قیام کے چند سالوں تک قائد اعظم اکیڈمی میں عالمی اسکالر اور ریسرچر یہاں آتے اور تحریک پاکستان کے حوالے سے سیمیناروں میں حصہ لیا کرتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں سوائے عملے کے اور کوئی نہیں آتا ہے. 80s میں یہاں کوئی آیا ہو تو ہر روز کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل ریسرچ اسکالر یہاں آتا تھا، اور جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. قائد اعظم اکیڈمی میں ملک کے معروف دانشوروں نے خدمات انجام دی، جن میں شرف المجاہد، خواجہ رضی حیدر، ڈاکٹر احمد حسن دانی، بیگم شائستہ اکرام اللہ، ہاشم رضا، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، شریف الدین پیرزادہ جیسے لوگ شامل ہیں. قائد اعظم اکیڈمی کا سرپرست اعلیٰ صدر مملکت ہوتا ہے. ضیاء الحق مرحوم وہ واحد صدر مملکت تھے جنہوں نے 2 مرتبہ قائد اعظم اکیڈمی کا دورہ کیا. انہی کے دور میں قائد اعظم اکیڈمی کے لیے کمپلیکس کی تعمیر کے نقشے تیار کر کے PC1 کو ترتیب دیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں اس منصوبے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا. ماضی میں اکیڈمی کا انچارج علمی اور ادبی شخصیت کو بنایا جاتا تھا تاکہ ریسرچ کا کام ہو سکے، لیکن موجودہ انچارج محکمہ اطلاعات کا 17 گریڈ آفیسر ہے جس کا ریسرچ سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے. چھوٹا موٹا سائنٹیفک ریسرچ کا تو ہمارا ایکسپیرینس ہے، لیکن ایسا کوئی سوشل ریسرچ قائد اعظم وغیرہ پہ اس کا تھوڑا میرا کم ایکسپیرینس. موجودہ صدر ممنون حسین جو قائد اعظم کی شخصیت اور پاکستان کے حوالے سے سیمینار بھی منعقد کرتے ہیں اور خود اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، لیکن قائد اعظم اکیڈمی ان کی توجہ سے محروم نظر آتی ہے. یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. قائد اعظم اکیڈمی کی زبوں حالی دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم احسان فراموش ہو گئے ہیں. پروگرام نقطہ نظر کے لیے کیمرہ مین شہروز صدیقی کے ساتھ
यूनुस आफरीदी, दुनिया न्यूज, कराची। एक तो यूनुस अफरीदी ने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है, बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में मुआवनत की है हमारे दोस्त और कराची के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं नसीर अहमद सलीमी जी साहब, हाँ। जिनकी एक झलक भी इसमें नजर आई जी है। हाँ। उन्होंने मुआवनत की थी तो उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। देखिए, ये पाकिस्तान के साथ हमने ये नहीं किया। कायदे आज़म के जो अदारे हैं, जो उनके नाम के, उनके पूरे अदारों का यही हाल है। हर जगह गफलत है। और ये सदर ममनून हुसैन जो है, ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं अरसा दराज से कि यहाँ कोई ढंग का आदमी डायरेक्टर मुकर्रर हो जाए इस एकेडमी में। हाँ जी। अच्छा। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। ये हमारे परवेज रशीद साहब इसके वजीर हैं, इंचार्ज जो है वो वजीर आजम होंगे ना। सदर ममनून हुसैन बेचारों पर तो तोहमत है। तो अब नतीजा ये है कि अब जो आपने दुर्गत बनी हुई है वो खुद देख ले और इस पे क्या करें, मातम करें, सर पीटे, अपना पीटे या उनका पीटे जिनके पास इख्तियार है। बिल्कुल ठीक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है शाम साहब, आज कुछ मुल्क की सियासत की जानिब रुख करते हैं। जरदारी साहब का ताज़ा बयान फरमाते हैं कि वफाक ने सिंध पर हमला आवर होकर आइन की हुक्मरानी का जो उसूल है उसे पामाल किया है और अवाम आइन पामाल करने वालों को मुस्तरद कर दें। ये कायद के यौम विलादत पर आसिफ अली जरदारी साहब का पैगाम है जो सामने यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात कही है वो बड़ी तवज्जो तलब है। हम तो बार बार ये अर्ज कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में कि सिंध हुकूमत को एतमाद में लिया जाए, उससे मुशावरत करके इक़दामात किए जाए। अब जरदारी साहब ये कहते हैं वो मुस्तरद, उनको मुस्तरद करें कैसे लोग, ये पहले तो बताए ना। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब अगर ये तनाज़ा पैदा हुआ तो एक तरीका तो ये है कि वो जाएं जनाब अदालत में और सुप्रीम कोर्ट से इसकी इंटरप्रिटेशन कराएं। ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि आपस में बैठें और अफ़हाम व तफ़हीम से मामला तय करें। बाज़ बातें तकनीकी तौर पर दुरुस्त होती हैं, अमली तौर पर काबिल कबूल नहीं होती। ये तकनीकी तौर पर मुझे जरदारी साहब की बात से इत्तफाक है, सही। लेकिन मुसीबत सारी ये है कि जो लोगों की जो जान और माल और आबरू खतरे में है, यानी जो पब्लिक परसेप्शन बनी हुई है रेंजर्स के हवाले से वो कुछ और है। वो और है। वो लोग चाहते हैं रेंजर्स को फ्री हैंड किया जाए। ठीक। रेंजर्स जो है आप देखिए, उन्होंने कराची को उसकी रौनक लौटाई है। अब हमारे सियासतदानों के बारे में, सरकारी अफसरों के बारे में जो इल्जामात लगते हैं उनके भाईबंदी लगाते हैं ना, जो शिकायत आती हैं। सही। आज ही देखिए आप, इस्लामाबाद से खबर आई है कि 118 कनाल अराजी जो है वो पंजाब हुकूमत की मलकियत थी शायद, वो एक अदारे को दे दी गई थी किसी कंपनी को, वो वापस हासिल की है, कागजात में रद्द-बदल कर लिया गया था गुज़श्ता दौरे हुकूमत में। तो देखिए, ये सियासतदान जब तक अपना चेहरा उजला नहीं बनाएंगे उस वक्त तक इनकी सीधी बातें भी टेढ़ी नजर आएंगी। ठीक है। तो अब जो इस वक्त जिन हालात में हम घिरे हुए हैं उसमें अच्छी बात यह है कि ये मिल बैठकर इस तनाज़े को तय किया जाए। सिंध हुकूमत महसूस करे कि उससे अपने ये तासुर दूर करना है कि वो करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, और वफाकी हुकूमत जो है और रेंजर्स को ये समझना चाहिए कि दस्तूर का दायरा क्या है। दस्तूर के दायरे के अंदर रहते हुए इक़दाम करना पड़ेगा, लेकिन इक़दाम तो करना होगा। या ये नहीं हो सकता कि सियासत की नजर कर दिया जाए लोगों की जिंदगियों को, उनकी इज्जतों को, उनकी जानों को और उनके मालों को। लेकिन जरदारी साहब के बयान से पहले सिंध हुकूमत कल खत लिख चुकी थी वफाक को, उसमें तफसीली उन्होंने अपने अब यौम कायदे आज़म था, उन्होंने बयान जारी करना था। देखिए, एक लीडर के तौर पर तो उनको बात करनी चाहिए थी, उस पर कोई इतराज नहीं किया जा सकता। और सिंध हुकूमत ने जो वफाक को खत लिखा है वो एक बड़े मजबूत लहजे से लिखा है, हम चला भी रहे। और ये देखिए, बात यह है कि दस्तूर में, देखिए दस्तूर में तो दोनों तरह की गुंजाइश आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आप कान इधर से दाएं हाथ से पकड़े तो और जगह पहुंच जाएगा, बाएं हाथ से पकड़े तो और जगह, लेकिन बारात दोनों कान पकड़ने पड़ेंगे। तो मुनासिब बात, तो क्यों ना मौलाना की तरह उस शिक को उससे मिला के पढ़ें ताकि कोई बीच का रास्ता निकले। हाँ, अच्छी बात है। देखिए, सूबाई हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है अमन व अमान को कायम करना। ठीक है। उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सूबाई हुकूमत ऐसे इक़दामात भी नहीं कर सकती जिससे अमन व अमान जो है वो खतरे में पड़ जाए। मतलब रेंजर्स को अगर वापस कर दिया जाए और सूबाई हुकूमत का हमें नहीं चाहिए, तो इस बात की क्या गारंटी है
کہ حالات ٹھیک رہیں گے. بالکل ٹھیک. اور اگر حالات ایک بھی کوئی دھماکہ ہو گیا, کوئی ہنگامہ ہو گیا, پبلک آؤٹریج جو ہے, جو عوامی رد عمل ہے, وہ آپ ابھی تو یہ بسما کے معاملے میں آپ دیکھیے کیا ہنگامہ برپا ہوا ہے, تو پھر اس ایسی صورت میں سندھ حکومت کہاں ہوگی اور باقی لوگ کہاں ہمیں بریک لینی ہے. شامی صاحب, اس سے پہلے یہ خبریں یوں بھی تھیں کہ وزیر اعظم کی غالباً ملاقات ہوگی, وزیر اعلیٰ سندھ سے مل بیٹھیں گے, کوئی مشاورت ہوگی, ابھی تو لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. خبریں تو تھیں لیکن ہوا کچھ نہیں. یہ ضرورت ہے, اس مشاورت کی ضرورت ہے, ہم بار بار عرض کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں ناظرین پروگرام میں لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو لودھرا میں جو پی ٹی آئی کی جیت ہے اس کا ذکر ہوگا, اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں محمد عامر کی جو کرکٹ ٹیم میں واپسی کے حوالے سے جو تحفظات کے شکار ہیں اظہر علی اور حفیظ, اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. کچھ کہنا چاہیں شام صاحب؟ ایک منٹ, یہ راول پنڈی سے سہیل صاحب نے سوال کیا ہے کیا کہ سعودی عرب میں عید میلاد النبی اس طرح سے کیوں نہیں منایا جاتا جس طرح سے ہم پاکستان میں تو میرا خیال آپ ذکر تو کر چکے ہیں. میں بات کہہ چکا ہوں, اس لیے کہ سعودی عرب ہے اور پاکستان ہے, ہندوستان ہے. وہاں تو شلوار قمیض بھی نہیں پہنی جاتی. ان کا اپنا کلچر ہے, ہمارا اپنا کلچر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں اس کی اجازت ہے اپنے کلچر کے مطابق کام کرنے کی, اور انہیں اجازت ہے اپنے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب لودھرا میں جیت ہوئی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی, جہانگیر ترین صاحب جیتے ہیں. آج کپتان وہاں پہنچے, جشن بھی منایا, اور انہیں خطاب کیا, اور وی آئی پی کلچر کے بارے میں کچھ جملہ کا پہلے وہ دیکھ لیجیے. پہلے سنیے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جیت ہے جہانگیر ترین صاحب کی, یہ ایک مہجر العقول ہے. اچھا. اور آپ ہمارے خالد صاحب کو ہیں, ان کا خالد مسعود صاحب کہہ رہے تھے نا 5,000 کی, نہیں کل مجھے 5,000 کا فرق ہوگا کم زیادہ سے زیادہ. سلمان غنی صاحب کی پریڈکشن بھی, حبیب صاحب کی بھی, ان کی بھی یہی تھی تقریباً. اب یہ ہے کہ حالات اصل میں ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کر تجزیے جو کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی معلومات تو ہوتی نہیں سائنٹیفک طریقے سے, تو بہرحال یہ بہت بڑا فرق ہے 40,000 ووٹ کا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے, یہ دیکھیں مسلم لیگ نون, لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ووٹر ہیں انہوں نے کوئی قبول نہیں کیا بلوچ صاحب کو, اگرچہ کہ وہ تو کہہ رہے ہیں جناب پیسہ چلا ہے, پیسہ تو موجود ہے جہانگیر ترین صاحب کے پاس بھی, عبدالعلیم خان صاحب کے پاس بھی, لیکن انہوں نے بڑا کام کیا ہے, محنت کی ہے, اور اس سے ایک آپ سمجھیں جو تحریک انصاف ہے تقریباً 65,000 ووٹ انہوں نے 2013 کی نسبت زیادہ لیا ہے. تحریک انصاف کے سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا ہے, اور اس میں ایک نئی توانائی آئی ہے. اور خان صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن میں ہم نے کوئی پرفارم نہیں کیا یہاں, تو اس کا مطلب ہے ان الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ووٹ ڈالتے وقت صورتحال اور ہوتی ہے, ڈائنامکس مختلف, اس کے ڈائنامکس مختلف ہوتے ہیں, قومی اور صوبائی اسمبلی میں مختلف ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا خان صاحب نے یہ بھی کہ فوج کی نگرانی میں انتخابات ہوئے ہیں, اس وجہ سے وہ نتیجہ حاصل کر سکے. لیکن وہ یہ بھی ساتھ میں آج کہہ رہے تھے نا کہ یہ لازم نہیں کہ فوج کو ہی ہر بار استعمال کیجئے, الیکشن کمیشن کو چاہیے ایسے انتظامات کرے کہ فوج کی ضرورت نہ پڑے. مصیبت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنا کوئی عملہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو فار دی ٹائم بینگ ہائر کرتے ہیں. چند 100 لوگ ہیں, ان کے اختیارات نہیں ہیں, وہ کاروائی نہیں کر سکتے ان لوگوں کے خلاف. خاص آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ جو ہے نا الیکشن کمیشن کے اختیارات میں اضافہ کروائیں. پنجابی کہتے ہیں نا وہ میری کگری نو کنگرو لوا دے جو تو میری ٹور ویکنی. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات ہے. تو خان صاحب کی ٹور دیکھیے ذرا, آج انہوں نے بڑا اہم اعلان کیا ہے ذرا وہاں پہ لودھرا میں, سنیے جی کیا کہتے ہیں. پختونخوا میں آج سے کسی کے لیے, کسی وی آئی پی کے لیے ٹریفک نہیں روکا جائے گا. اگر پرائم منسٹر نے بھی آنا ہے, پرائم منسٹر کے لیے بھی پختونخوا کے اندر ٹریفک نہیں روکا جائے گا. کوئی کسی کے لیے ٹریفک نہیں روکے گا. بسما کے بعد ساری پاکستانی قوم پھر ایک ہو گئی ہے. اب وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ وی آئی پی کلچر ختم کیا جائے. اگر کسی کو اپنی جان کا اتنا ڈر ہے, مرنے سے اتنا خوف ہے, تو گھر بیٹھو, باہر نہ نکلو. اور اعلامیہ بھی تیار ہو رہا ہے پرویز خٹک کی جانب سے. بچی جو ہے جہاں انتقال ہوا اس کا سندھ میں, اس کا یہ نتیجہ ہے. وزیر اعظم نے 1 لاکھ روپیہ اس کو بھیجا ہے اور کہا ہے نوکری بھی دیں گے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خود گئے ہیں وہاں چل کے, بلاول صاحب نے ٹیلی فون کیا.
تو یہ ایک اچھی بات ہے، مگر یہ حکمرانوں کو سمجھ جائے، اپنی پولیس کو تربیت دیں، پولیس کو معلوم ہونا چاہیے انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے. سیکورٹی کی وجہ سے آپ یہ صورت کبھی ہو بھی سکتے، راستہ بند ہو بھی سکتا ہے، لیکن پولیس کو تو اندھا نہیں ہونا چاہیے نا، کہ اس کے دل پتھر کا ہو اس کے سینے میں. تو یہ بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. بہرحال خان صاحب دیکھیے ایک پیدائشی فائٹر ہے، انہوں نے جس طریقے سے کرکٹ میں بار بار پیچھے جا کے پھر آگے آئے بالآخر اور ورلڈ کپ جیتا ہے، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں آرام سے. اب مسلم لیگ نون کو بھی کمر ہمت کسنی چاہیے اور اپنے معاملات کو اور اپنی صفوں کو درست کرنا چاہیے. یہ خان صاحب سے یہ مارکا جو ہے وہ جاری رہے گا اور گمسان کا رن جو ہے پڑا رہے گا. بالکل ٹھیک. محمد عامر کا ذکر کرنا ہے شامی صاحب پروگرام